बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में बनारसी ठग बड़े मशहूर थे। ये बात जो है ये नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाली बात कही थी कि ये कोई वक्री टाइप का ठग है। ये नहीं, उन्होंने ये इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ कहा था। इमरान खान साहब की ठगियों के मुतल्लिक़ एक और नई खबर जो है वो आ गई है। कासिम अब्बासी साहब द न्यूज़ और जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है कि घड़ियों से मुतल्लिक़ है। 3 वर्ल्ड क्लास जो घड़ियां हैं वो इमरान खान साहब ने बेची हैं। तो मैं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको हमारा जो दोस्तों का एक ग्रुप है उसी ने ये वाली ख़बर आपको दी थी। इमदाद सुमरो साहब हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं और आप उनके व्लॉग्स जो हैं वो सुनते रहते हैं, बड़े आप पसंद करते हैं उनके व्लॉग्स को। सबसे पहले ये हारों वाली और ये घड़ी वाली ख़बर जो थी उन्होंने दी थी। मैंने उनकी ख़बर का, उनके प्रोग्राम का अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था और वो मेरा ख्याल प्रोड्यूसर साहब अगर डेट निकाल के दिखा दें तो वो भी आप देख लेंगे। तो वो घड़ी थी इससे भी आउट क्लास, वो कस्टमाइज्ड घड़ी थी। ये जो 2 घड़ियाँ हैं ना, ये रोलेक्स की प्लाटीनियम दूसरी तीसरी, ये घड़ियाँ जो हैं अल्लाह आपका भला करे, ये ब्रांडेड हैं और बड़ी महंगी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन घड़ियाँ बहुत बहुत महंगी होती हैं। अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके हाथ में एक घड़ी थी। जब वो कौमी असम्बली में ख़िताब कर रहे थे तो शाज़िया मरी साहबा ने वो ट्वीट करके वो तस्वीर उनकी वो क्लोज़ करके बड़ा शोर डल गया था कि जी कि घड़ी 62 करोड़ रुपए की है। पता नहीं इस तरह का कोई चक्कर था। तो वो तब हमने तहकीक की थी, पता किया था वो जो घड़ी है, वो जो कंपनी है, जो मैडम शाज़िया मरी साहबा ने जिस ब्रांड का जिक्र किया था कि वो 62 करोड़ की घड़ी है, वो घड़ी और थी और जो नवाज शरीफ साहब ने बांधी हुई थी वो घड़ी और थी, वो कोई और ब्रांड था। तो लेकिन जिसका मैडम ने जिक्र किया था शाज़िया मरी ने, वो ब्रांड, वो उसमें खूबी क्या थी या वो उसमें क्या उसको कहेंगे खासियत क्या थी कि इतनी महंगी क्यों थी? वो सिर्फ चुदराहट सिंबल, स्टेटस सिंबल के जो होती है ना करोड़ों रुपए मालियत की घड़ियाँ, उनमें जो जूट लगे होते हैं, वो जो पत्थर होते हैं ना, वो कोई चांद से आया हुआ पत्थर होता है, कोई कहीं का होता है। तो वो जो सुइयाँ घूम रही होती हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे बारीक से पत्थर होते हैं। तो महंगी घड़ियों में हीरे होते हैं। फिर वो क्लासिफाइड कि मेरा नाक ज़्यादा ऊंचा है, तो ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है ना, ये साहब लोग, नवाब लोग, बादशाह, शहजादे, ये उनके लिए ये घड़ियाँ होती हैं। ये जो घड़ी है ना, इसमें जो पत्थर यूज़ हुआ है वो चांद का पत्थर है। तो वो उसकी होती थी 20 करोड़, इतनी कोई मालियत की कीमत होती थी उसकी। तो वो जो थी ना 62 करोड़ की, वो उसमें जो पत्थर यूज़ हुआ था, जूट कहते हैं गालिबन उसको, वो हुआ था यूज़ जनाब मार्स का पत्थर था। तो वो ये मार्स के पत्थर की ये अच्छा वो होता ना कि नोट बड़े पर खर्च कितने करा, कि एक तरफ गुर्बत का ये आलम होता है कि लोग जो है वो रोटी और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी ना होने की वजह से मजबूर होकर लोग ट्रेनों तले आ जाते हैं, फंदे झूल लेते हैं, बच्चों समेत खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो डिस्पैरिटी है कि एक तरफ भूख का ये आलम है और एक तरफ अमारत का ये आलम है कि समझ नहीं आ रही होती कि पैसे कहाँ पे लगाने हैं। और दरमियान में एक होते हैं कमीने शोधे लोग, वो इस तरह के जनाब वो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। मेरे पास एक नोट था जिसके ऊपर मेरे एक दोस्त हैं, मैं जिन्ना अखबार में था तो वो कॉलम लिखा था उन्होंने मुझे, वो 1000 या 500 का नोट था, वो मेरी बेगम के पास महफूज है वो वाला नोट, उस पर उन्होंने साइन करके दिए थे, तो वो अभी तक पड़ा हुआ है। हम दरमियान में बेरोज़गार भी हुए हैं कई दफ़ा, लेकिन वो पड़ा हुआ है। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का मिजाज होता है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। इमरान खान साहब ने ये कहा भी था, लेकिन मैं इससे आपको हटके कोई थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, आपको ये वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ कि वो जो पहली बात के वो जो हैरी विंस्टन की कस्टमाइज्ड घड़ी थी, वो शहज़ादा अब्दुल्ला साहब ने, ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दी थी। तो वो बहुत ज़्यादा महंगी घड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी घड़ी थी। तो पॉइंट कुछ और है इसमें जो मैं अब आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के कैंप की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा छोड़ा जा रहा है कि जिस तरह पहले आया था ना, मुझे क्यों निकाला गया,
اس کا جو خود ہی ریزن دیتے تھے. نواز شریف صاحب تو پوچھتے پھرتے تھے نا سڑکوں پہ مجھے کیوں نکالا, یہ خود ہی بتا رہے تھے, اور اپنے نکالے جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ساڑھے جو کل ایک نہیں ہونا. وہ کیا کہ جی کہ امریکہ مجھے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ میں تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں, میں تو جناب پتہ نہیں وہ کیا ہوں, میں نے تو ٹیپو سلطان ٹائپ کوئی چیز ہوں, کڑی چور ہیں. تو وہ تو مطلب اپنے آپ کو اوقات کا کڑی چور, بلکہ نیکلس چور, نہ نیکلس نہیں, یہ کف لنک چور, مفرل چور, یہ جو یہاں پہ وہ لگایا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, رومال جو بھی کہتے ہیں, وہ چور ہے جی. اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے کہ میں عہد حاضر کا ٹیپو سلطان یا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں کہ جناب کے جس کے پیچھے دنیا بھر کی عالمی طاقتیں پڑ چکی ہیں کہ اس کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا. کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر جناب میرے قتل کی سازش سے ہوتا ہوا جو مداخلت پہ آتا ہے, پھر وہ مداخلت کے بعد سیدھا آ کے بریک لگاتا ہے جنرل باجوہ کے اوپر, اور پھر جنرل باجوہ کے اوپر اب ایک نیا سٹیپ ہے کہ جنرل باجوہ کو کیا تکلیف تھی. مجھ سے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو کیا تکلیف تھی. تو جنرل باجوہ صاحب کو یہ تکلیف تھی, اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ وہ چاہتے تھے, یہ بھی پرانی بات ہے, اور باجوہ صاحب نے یہ اپنی مختلف جو پریس بریفنگز ہیں ان میں بھی یہ والی بات کہی, اور جو آخری ان کا جو انٹریکشن تھا بنی یہ کیا کہتے ہیں لمس میں, اور پھر جو پاکستان کے جو پاکستان ویٹرنز کے ساتھ تھا لاہور میں, ان دونوں انہوں نے جو سیشنز تھے یہاں پر جو گفتگو کی تھی اس پہ یہ بات انہوں نے بتائی تھی کہ ہم عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کی آمد اور آپ کا قیام اور آپ کی طوالت ہمارے کھاتے میں پڑ رہی ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ کوئی کارکردگی اپنی ٹھیک کریں, آپ کی جو ناکامیاں ہیں وہ ہمارے حصے میں آ رہی ہیں. گالی پاکستان کی فوج کو پڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی, نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, پہلے دن جو اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے کھڑے ہو کے سلیکٹر بھی بتا دیا تھا, سلیکٹڈ بھی بتا دیا تھا. تو پہلے دن سے نواز شریف صاحب نے بھی یہی الزام لگایا تھا اور باقیوں نے بھی یہی بات لگائی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کسی اور کی چوائس ہیں, تو پائن پلیز فار گاڈ سیک کہ کام ٹھیک کریں. اور اس کا نتیجہ اس کا جو ہے, اور 6 وزیروں کو بھی وہ جی ایچ کیو گئے تھے تب بھی یہ بارہا بات سامنے آئی ہے کہ یار کہ پی کے کا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں, یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں, کوئی ٹنگ کا لگائیں. وہ کہتے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی کہ یہ علیم خان صاحب کو لگائیں, کوئی اور دیکھ لیں, اپنی مرضی کا دیکھ لیں, علیم خان صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کو لگا لیں, کوئی ڈیلیور تو کریں, کام تو کریں. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جہاں پر ویسے ہی شہباز شریف جو ہے وہ ایک معیار جو ہے اس کام کے سپیڈ آف پنجاب یا سپیڈ آف شہباز وہ مقرر کر گیا ہے, تو آپ کا میچ جو ہے وہ بڑا وہ ٹاپ سکورر کے ساتھ ہے, تو لہٰذا یہ ویک پروگرس جو ہے یہ کام نہیں کرے گی. تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. تو اب وہ نئی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ باجوہ صاحب کو ہم سے کیا تکلیف تھی, کیونکہ یہ جو لاسٹ 3 بڑے اینکروں کے ساتھ ملاقات کی ہے جناب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں بنی گالا میں, اس میں انہوں نے کھل کے باجوہ صاحب کا نام لیا تھا. وہ بھی آپ کے حضور اسی دن جس دن یہ ملاقات ہوئی تھی وہ پوری اندر کی کہانی آپ کو پیش کر دی گئی تھی کہ کس طرح جو عمران خان صاحب ہیں وہ, اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب وہ ایک نئے, یہ نومبر تک سرکار یہ بڑے حملے ہونے ہیں اور گھما کے ادھر سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے میزائل پھینکنے ہیں عمران خان صاحب نے, اور وہ میزائل سارے پھونک والے وہ نہیں ہوتے وہ والے. تو اب یہ ایک نیا حملہ ہے. نیا حملہ یہ ہے کہ جی وہ اب جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی کہ باجوہ صاحب تو آپ کے خلاف تھے لیکن کیوں تھے. تو اب وہ کہانی سامنے آ گئی ہے کہ باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں لاہور میں, صابر مٹھو ان کا نام ہے, نک نیم ان کا مٹھو ہے. وہ مختلف ان کے کاروبار ہے, پراپرٹی کا کام ہے, کنسٹرکشن کا کام ہے, مختلف وہ ٹھیکے, اور وہ سمدھی ہونے سے پہلے, یعنی کہ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا, صابر مٹھو صاحب 2 نمبر آدمی ہوں گے مجھے نہیں پتا. اور پاکستان میں وہ کون سا کاروباری ہے, کیونکہ پاکستان میں گنگا ہی الٹی بہتی ہے نا جی, کہ یہاں پر جو کاروبار ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آپ سن لیں جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو دیا تھا کہ آپ یہاں پہ ایک پرچون کی دکان نہیں چلا سکتے. انہوں نے یہ سلیم صافی صاحب کو یہ میڑا مارا تھا, تانا دیا تھا
کہ آپ یہاں آپ نے ایک پرچون کی دکان چلائی نہیں اور آپ جو ہیں وہ پاکستان کے جو کاروباری ہیں ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کن حالات میں یہاں پر کاروبار کرنا پڑتا ہے؟ تو پاکستان میں جو بھی کاروبار پرچون کی دکان سے لے کے کوئی بڑی سی بڑی کمپنی، یہ سیگلوں کی کمپنی یا کوئی کمپنی، یہ میاں عمر کا کوئی کالج، میاں منشا کا کوئی ٹیکسٹائل کمپنی، کوئی بھی کمپنی، وہ بغیر رشوت لیے دیے کوئی 2 نمبری کیے نہیں چل سکتی، کیونکہ پوری کی پوری پاکستان کی ریاست سرکاری مشینری ایک چپڑاسی سے لے کے ایک سیکٹری تک جو ہے وہ دیہڑی کے اوپر لگی ہوئی ہے، دیہڑی کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور سیکٹری کا لائف سٹائل آپ چیک کر لیں. میں یہ فقیر بارہا یہ آپ کو بات بتا چکا ہے کہ ایک سروے ہوا تھا اور یہ 96 میں ہوا تھا کہ جو بیرون ملک پاکستانی بچے پڑھتے ہیں وہ یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ بیوروکریٹس کے بچے ہیں سر، بڑے بڑے افسروں کے بچے ہیں. کاروباری لوگوں کے بچے کم ہیں، ریشو کم ہے. کہاں سے افورڈ کرتے ہیں وہ کوئی مختلف، اب تو خیر چونکہ دور اس طرح کا چل نکلا ہوا ہے تو لوگ جو ہے وہ اب یہ پاپا جانز والے جو ہمارے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے بچوں کے اوپر بھی لوگ اعتراض، پتہ نہیں کس کس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تنخواہ اتنی اور بچوں کی فیس سال کی اتنی، کس طرح افورڈ کرتے ہیں؟ تو اسی طرح افورڈ کرتے ہیں. کیسے افورڈ کرتے ہیں کہ آپ قوم کو جناب رشوت کے چکر میں، سب حرام کا پیسہ ہے سب. اور کن سے لیتے ہیں؟ کہ جن سے ریاست پاکستان کو پالا پڑتا ہے. وہ آپ نے پانی کا کنیکشن لینا ہو واسا سے یا کسی لیسکو شیسکو کیپکو کسی بھی کمپنی سے آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہو، وہاں سے لے کے کوئی پٹرول پمپ لگانے تک، کوئی مل چلانے تک، کوئی فیکٹری چلانے تک، کوئی مائننگ تک، کسی بھی قسم کا کوئی آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. تو صابر مٹھو صاحب کی کون قسم کھا سکتا ہے کہ جی کہ وہ آسمان سے اترے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ چیمپئن چیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب وسیم اکرم پلس، چونکہ عمران خان صاحب کی ان کے بارے میں جو وہ سنہری حروف میں جاری کی گئی جو ہے نا سٹیٹمنٹس، وہ محفوظ ہیں، وہ گولڈن ورڈز جو انہوں نے ان کے لیے ادا کیے ہیں وسیم اکرم پلس، یہ کام کرتا، تشہیر نہیں کرتا، یہ ایماندار اتنا ہے کہ یہ کسی کو چوری نہیں کرنے دیتا. اور جب باجوہ صاحب نے کہا تھا اس کی جگہ پہ اور کو لگائیں تو کون ہے اس سے بڑا ایماندار، یہ الفاظ تھے. تو ان کی ایمانداری سامنے آ رہی ہے. ہم یہ فقیر تو کہتے تھے کہ پائن سیدھے پیسے پھڑ دیتی آپ گوگی اینڈ گروپ کے ذریعے سیدھے. خود ایک افسر ہے پنجاب میں، وہ کہتا تھا کہ پائن کے ٹرانسفر کرانی اتنے پیسے، کمشنر لگنا ہے اتنے پیسے، آپ چلیں ساتھ، وہ اتنے پیسے میں لوں گا اور باقی پیسے ڈائریکٹ آپ سے وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے وہ بریف کیس وصول کریں گے یا نوٹوں کا بیگ. یہ ان کی ایمانداری کا لیول تھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت سسٹم کے اندر کسی بھی وجہ سے وہ وجوہات جو ہیں وہ کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سسٹم کے اندر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے تو ان کا گند ذرا کم سامنے آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ عثمان بزدار صاحب بڑے ایماندار آدمی تھے تو صابر مٹھو صاحب کو وہ پنجاب میں 2 نمبری نہیں کرنے دیتے. وہ بلے چیمپئن، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ ایک میں کیا مثالیں آپ کو دوں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں اتنے ایماندار تھے کہ وہ سر جی یہ کیا نام ہے اپنے عثمان بزدار صاحب ISI کا یا کیا کہتے ہیں MI کا، یا یہ تو دونوں بڑے لیول کے ہیں نا سر جی. پولیس کا کوئی DSP وزیر اعلیٰ پنجاب کو کھنگورا مار کے کہتے ہیں کہ اتھوں نہیں لنگنا، پائن اتھے 2 راتاں کھلوتے رہن گے کہ وہ صاحب میرے کو منع کر کے نہیں کہ اتھاں سے نہیں گزرنا تم نے ادھر سے. یہ ان کا لیول تھا سائیں، اس طرح کر کے وہ بات کرتے تھے. تو وہ کس کو ٹکر دیں گے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو ٹکر دیں گے، ان کے سمدھی کو انکار کر کے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور سر کسی کے اس لیول کے بندے کے کام رکتے ہیں؟ اس لیول کا بندہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ رکتا ہے؟ سر جی جنرل باجوہ کے ساتھ یا کسی بھی اس طرح کے پاکستان وہ معاشرہ ہے جہاں پر تصویریں بکتی ہیں، لوگ تصویریں کیش کرواتے ہیں
کہ کسی موقع کے اوپر کھڑے ہیں یوں کر کے، جتنی وہ تصویر میں یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہو کہ آپ کا کوئی تعلق ہے جنرل باجوہ کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ یا DGISI کے ساتھ یا چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ، IG پولیس کے ساتھ، کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ، کسی ریاستی عہدیدار کے ساتھ، کسی آئینی عہدیدار کے ساتھ آپ کی کوئی تصویر اسٹیبلش کر رہی ہو کہ آپ اس کے گوڑے دوست ہیں، تو سر آپ پاکستان میں پھر دیہڑیاں لگاتے ہیں نیوا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ رپورٹنگ کی ہوئی ہے یہ ایکسپریس میں، عمران ریاض صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بیٹھ کے بات کر دی تھی کہ جی کہ اب تو لوگ نام لیتے ہیں ریاض مٹھو کا، وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے، اور پھر عمران ریاض صاحب جو اس وقت سنبھالے نہیں سنبھلے جا رہے، یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں صابر مٹھو صاحب کا غلطی سے وہ نام لے دیا تھا جذباتی ہو کے، اور ان کو پتا تھا کہ کوئی گل نہیں، خیر میری پارٹی ہو رہے سنبھال لے گی، لیکن سر اگلے دن ان کو اپنی غلط فہمی کا ادراک کرنا پڑا، معافی نام کی وہ ایک ویڈیو بنانی پڑی جس میں انہوں نے اپنی اس غلطی کو جسٹیفائیڈ کیا تھا، اور عثمان بزدار صاحب جناب وہ ٹکر دیں گے، خدا کا خوف کریں۔ تو یہ ایک فارمولہ، ایک نئی بات وہ پیش کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ میرے، جو ہمیں جنرل باجوہ نے فارغ کیا اس کی وجہ سے فارغ ہوئے، اور وہ ہمیں فارغ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہم فارغ نہیں کر رہے تھے، اور وہ عثمان بزدار کو کیوں فارغ کرانا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ صابر مٹھو کے آگے اس کی اکڑتے تھے، اس کے کام نہیں کرتے تھے، اس لیے جناب یہ والا بڑے لیول کے کام ہوا۔ یار حد ہوتی ہے۔ اور خود مہاتما یعنی مہاتما عمران خان صاحب اس سٹوری کے مطابق، قاسم عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق، انہوں نے یہ 2 نمبریاں 2018 میں، یہ اگست 2018 میں انہوں نے اوتھ لیا تھا، وزیر اعظم بنے تھے، اور انہوں نے یہ جو گھڑیاں بیچنا شروع کر دی تھی یہ نومبر، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، ہیں جی نومبر میں انہوں نے 2018 میں یہ تحفے فروخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ اور 2 نمبری کیا ہے اس میں جو اصل خبر ہے نا، وہ گھڑی تو یہ ہیری ونسٹن کی بیچ گئے، اس سے بڑی مہنگی کیا گھڑی ہوگی؟ اصل خبر یہ ہے کہ ایک گھڑی 110 ملین یعنی کہ 10 کروڑ 10 لاکھ غالباً، میرے حساب کتاب بڑا ویک ہے تو اتنی بنتی ہے، اس کو انہوں نے اب 2 نمبریاں چیک کریں، دو نمبریاں، اور 2 نمبری میں دیکھیں کہ کس گھٹیا لیول کی سوچ ہے کہ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اس کی قیمت آدھی بتائی، قیمت کتنی ہے؟ 110 ملین یعنی کہ 110 لاکھ یا 100 یعنی 10 کروڑ 10 لاکھ اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے وہ آدھی قیمت بتائی، 50%، آدھی سرکاری کھاتے میں، یعنی کہ آدھی 5 کروڑ ادھر سے رکھ لیے، اور پھر وہ جو 20% جمع کروانا تھا اس سے بھی 1 کروڑ بچ گیا، ہاف ہو گیا نا، 1 کروڑ اس سے بچ گیا، 6 کروڑ کی دیہڑی ہو گئی۔ اور دوسری 2 نمبری کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کو اینک جو ہے تحفے میں ملی ہے تو یہ اینک آپ جمع کرائیں گے سرکاری خزانے میں، آپ نے کرا لی، اس کے بعد کہیں گے یار مجھے وہ جو اینک سعودی عرب کے بادشاہ نے دی تھی وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس کی میں 20% یہ لیں، یعنی کہ وہ اگر 5000 کی ہے اس کی جو وہ تخمینہ جو کمیٹی لگاتی ہے اس نے لگایا ہے تو اوکے ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بنتی ہے اس کا 20% پکڑے اور یہ مجھے دے دیں۔ تو انسان کا بچہ اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وزادار آدمی، تو وہ تحفہ ساری زندگی اپنے پاس رکھے گا، آنے والی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ میرے ابا جب وزیر اعظم تھے تو ان کو سعودی بادشاہ نے یہ گھڑی تحفے میں دی تھی، یہ تلوار، یہ سوینئر، یہ کف لنکس، وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ وہ تحفہ بیسیکلی ریاست کو ہوتا ہے، ریاستی عہدیدار کو ہوتا ہے، لیکن اگر ریاستی عہدیدار کے منہ میں پانی آ ہی گیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پرسنل یوز کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کاروبار نہیں ہو سکتا، تجارت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ تو آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ لیکن چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ وزادار آدمی نہیں ہیں، وہ تو کسی کو ایک چائے کا کپ پلا کے روادار نہیں ہے، مفت خورے آدمی ہیں، مفت خوری انہوں نے لگائی۔ انہوں نے کیا کیا کہ گھڑی بیچ دی، اور کس طرح بیچی کہ جمع بھی نہیں کرائی، بیچ کے 20% جمع کروایا، اور وہ بھی جھوٹ بول کے آدھی قیمت بتا کے۔ تو آپ تو 2018 میں ہی جنرل باجوہ صاحب کو اگر کسی کو اگر پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی، اور ہماری یہ خبر ہے کہ ان کو یہ شروع میں پتہ چل گیا تھا کہ پائن یہ ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا،
پائن وہ نہیں ہے جو وہ خود کو بتاتے تھے یا جو مجھے بتایا گیا تھا، کیونکہ پائن تو جب عمران خان صاحب کا سودا بکنا شروع ہوتا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو باجوہ صاحب تو کہیں ادھر ادھر پڑھا رہے ہوں گے، میجر شیجر ہوں گے، کرنل شرنل تو بڑے بعد میں بنے ہوں گے، ککول میں ہوں گے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حمید گل صاحب ان کو تیار کر رہے تھے، مجیب صاحب، تو یہ بڑے بیچارے نوکری اس لیول کی نہیں کر رہے ہوں گے، انہوں نے تو گلیں ہی سنیاں سی نا یار. خان یہ ہے، خان جس طرح پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس وقت ایک پروپیگنڈے کے اثر میں ہے. یہ جو عمران خان سے محبت ہے، یہ عمران خان سے محبت نہیں، یہ اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، یہ اس کہانیوں کا نتیجہ جو سنائی گئی ہیں قوم کو. تو لہٰذا وہ سارے جو اس وقت عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں، وہ کہانیوں کی پیداوار ہے، وہ سارا کا ساری محبت. تو باجوہ صاحب کو بھی وہ جب آنکھوں دیکھا کہ یار یہ تو کڑی نہیں چھڑتا، یہ تو کف لنک نہیں چھوڑتا، ایک کتوں نہ ماندار ہے. وہ تو کھاتے تھے کہ وڈی یہ بڑھا دی جناب، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، موٹر وے بن گئی، اوکے وچوں NA% اوکے. جو بھی کرپشن انہوں نے، جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں یہ کہانیاں ہی نا یہ بتائی گئی ہیں. ہوئی ہوگی کرپشن، کی ہوئی ہوگی، لیکن وہ کرپشن ہو گئی. تے ڈکٹیا آدمی کہ جناب کف لنک تک جناب، وہ بھی یہ پین کنے تھا جی، ہو وزیر اعظم پاکستان، اور پین بیچ کے کھا رہا آدھی قیمت پہ بتا کے. تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہانی گروپ ہے. یہ اب ایک نیا حملہ ہونا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی جگہ پہ اگر کسی نے آنا ہے، میں اگر کسی نے آنا ہے بتا رہا ہوں کیونکہ کہانیاں اور بھی چل رہی ہیں، تو اگر کسی نے آنا ہے تو اس سے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ بن جائے عمران خان. یہ عمران خان کی خواہش نہیں ہے، یہ ایک مجموعی خواہش ہے، یہ ایک مجموعی خواہش ہے، اور اس کا آرکیٹیکٹ کوئی اور ہے، کیونکہ اس کا فیوچر جڑا ہوا ہے اس سے کہ عمران خان آئے گا تو انقلاب لائے گا. وہ انقلاب کیا ہوگا؟ زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اور کسی ایک کی زندگی میں انقلاب آئے گا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بائی ڈیزائن کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو وزیر اعظم کا آفس ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہو، تاکہ آ کے وہ اپنی مرضی کا یا ہماری مدد کر دے، ہمیں اس جگہ پر آ کے بٹھا دے، لگا دے. تو لہٰذا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اگر جانا ہے، جو کہ وہ اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا نا جی کہ وہ چلے جائیں گے، بابر افتخار صاحب نے کہا تھا، تو پھر جو ہے وہ مطلب وہ جو ٹائم آئینی قانونی بنتا ہے کہ 60 دن پہلے، تو ان کی ریٹائرمنٹ سے 7 دن پہلے انتخابات ہونا ضروری ہیں. تو پھر انتخابات لینے کے لیے ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کا پروپیگنڈا، ہر طرح کا جھوٹ فساد کیا جائے گا، اور اس میں مزید شدت آتی جائے گی، اور یہ منصوبہ ناکام ہونا، یہ کوشش ناکام ہونی ہے، یہ طے ہے، آپ لکھ لیں. تو پھر ہوگا یہ کہ حالات پھر بدلیں گے، اور پھر صورتحال اور لوگ بھی بے نقاب ہوں گے. تو فی الوقت جو ہے ایک نیا حملہ ہے، اور وہ ہے کہ جی باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب پسند کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے نہیں تھے کیونکہ صابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ ان کے آڑے آتے تھے، عثمان بزدار صاحب جو ٹارزن تھے. حد ہو گئی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.